बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और उस पर जो बनी रिपोर्ट थी इसको कलअदम करार दिया है। साथ चीनी कीमतों में मुसलसल इजाफा हम देख रहे हैं पिछले 7 हफ्तों में। और दूसरा जो तोशा खाना रेफरेंस है उसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब आज खुद पेश भी हुए, लेकिन नवाज शरीफ साहब को जो इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त थी उस पर अदालती हुक्मनामा आया, उस पर बात हुई, समाअत हुई। उस दौरान जो नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटस है करंट, यानी वो ज़मानत पर हैं या मफरूर हैं, उस मामले पर अदालत ने कई अहम सवालात उठा दिए और रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। और ये कहा गया है कि नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने पर भी अदालत को आगाह नहीं किया गया। तो ये मामला आगे बढ़ता है तो कोई ट्रबल पैदा हो सकती है नवाज शरीफ साहब के लिए जो कभी बैरून मुल्क इलाज के लिए? देखिए, अभी तो सवालात उठाए हैं, जब तफसील सामने आएगी तो फिर ही पता चलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट का हुक्म क्या था, उसकी तफसीलात क्या थी, और नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो बीमारी की के सर्टिफिकेट जमा कराए जा रहे हैं वो क्या हैं। तो अभी कबल अज़ वक्त कुछ कहना जो है वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा। डिटेल्स पे हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, हाँ, उनका इंतजार करना चाहिए। आमिर सईद अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया, नुमाइंदे खुसूसी आज कमरा अदालत में मौजूद थे, उनसे बात कर लेते हैं। आमिर, नवाज शरीफ साहब ज़मानत पर हैं या मफरूर, ये किस मौके पर ये नुक्ता उठा और फिर अदालती रिमार्क्स क्या थे, क्या जवाब अदालत को दिया गया, ये ज़रा तफसील से आगाह कीजिएगा। थैंक यू जामी साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो एप्लीकेशन थी थ्रू अटॉर्नी थी, उनके जो अटॉर्नी हैं, जो अटॉर्नी होल्डर हैं बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब, उन्होंने पटिशन फाइल की थी क्योंकि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो तोशा खाना रेफरेंस है एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत है, उसमें मुकम्मल मुस्तरद जो मुकम्मल तौर पर वो उन्हें मफरूर करार दिया गया था, जिसके बाद मुसलसल उन्हें कभी उनकी तलबी हुई, फिर वारंट हुए, वारंट के बाद मफरूर करार दिया गया और बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ 87 की जो कार्रवाई होती है इश्तिहारी करार देने की, वो शुरू की गई। सो इस तमाम तर सूरत हाल में उनकी तरफ से जो उनके अटॉर्नी हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया इन तमाम ऑर्डर्स को जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के थे, और उसमें इनका ये मौक़िफ़ था कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी और क्योंकि जमानत मंजूर की गई थी, उसके बाद वो बैरून मुल्क इलाज के लिए गए और उनका इलाज जारी है, तो जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता वो वापस नहीं आ सकते। मीनवाइल उनको उनके नुमाइंदे बैरिस्टर जहांगीर जदून के जरिए ही ट्रायल का वो सामना करना चाहते हैं, लिहाजा अदालत ये इजाजत दे दे। तो आज जब ये तमाम तर कार्रवाई हुई तो अदालत ने सबसे पहले ये सवाल पूछा कि नवाज शरीफ साहब की जो 8 हफ्तों की जमानत मंजूर हुई थी उसके बाद उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया, क्योंकि उस हवाले से अदालत ने पूछा कि पंजाब गवर्नमेंट को इख्तियार दिया गया था कि सेक्शन 401 CRPC के तहत पंजाब गवर्नमेंट ये फैसला करेगी कि नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक करनी है या नहीं करनी। तो उस पर अदालत ने बैरिस्टर जहांगीर जदून से पूछा कि आप बताएं कि क्या बना, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या फैसला किया। तो बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा कि मेरे पास वो ऑर्डर नहीं है, जिस पर अदालत को मालूम था क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो जमानत मुस्तरद की गई थी नवाज शरीफ की, उसके बाद अदालत को लेटर भी एक मौसूल हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिसमें बताया गया था कि नवाज शरीफ की जमानत में मजीद तौसीक नहीं की गई। तो अदालत ने ये कहा कि आप ये बताएं कि अभी नवाज शरीफ का स्टेटस क्या है, क्योंकि उन्होंने जमानत खत्म होने के बाद दोबारा अदालत में सरेंडर नहीं किया, वो एब्सकॉन्डर हैं, वो जमानत पर हैं, वो क्या स्टेटस है। तो जब अदालत ने फैसला ये महफूज किया तो 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया और उसमें अदालत ने 3 बुनियादी सवालात उठाए। सबसे पहले वो क्या सवाल है? जी, 3 अदालत ने बुनियादी सवालात उठाए कि नवाज शरीफ की जमानत 8 हफ्तों की मंजूर हुई थी, उसके बाद उन्होंने अब तक अदालत में सरेंडर क्यों नहीं किया। उसके बाद ये कि जो पंजाब गवर्नमेंट को इख्तियार दिया गया था, तो उसके बाद नवाज शरीफ ने उस फैसले को जो पंजाब हुकूमत ने उनकी जमानत मुस्तरद की थी उसको किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया और बराह रास्त आकर नए केस में जमानत और जो अपने नुमाइंदे के जरिए ट्रायल की इस्तदा कर दी और इश्तिहारी करार देने के अमल को चैलेंज किया है। तो अदालत ने ये लिखा है कि देखना होगा कि नवाज शरीफ विद क्लीन हैंड्स आ रहे हैं अदालत में या नहीं, क्योंकि उनके हवाले से जो कॉम्पिटेंट फोरम था वो उन्होंने उस पंजाब हुकूमत के फैसले को चैलेंज करना था जहां पर उनकी जमानत मुस्तरद हुई थी। और जो आखिरी सवाल है वो ये है कि नवाज शरीफ का नाम ECL से किसने निकाला, क्योंकि अदालत ने कहा कि हमने तो सिर्फ जमानत मंजूर की थी, तो जमानत मंजूरी के बाद नवाज शरीफ बैरून मुल्क कैसे चले गए, उनका नाम ECL से कैसे निकाला गया, जिस पर उन्होंने कहा कि जो वकील थे नून लीग किया उन्होंने बताया कि फेडरल कैबिनेट ने उनको इजाजत दी थी। तो अदालत ने कहा कि ना ही वफाकी हुकूमत ने, ना ही नैब ने जो इसमें पूरे किरदार में जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है उसने, और ना ही नवाज शरीफ ने किसी को भी गवारा नहीं समझा कि अदालत से भी इजाजत लेते बैरून मुल्क जाने के लिए।
تو یہ 3 بنیادی سوالات ہیں، ان تینوں کے اوپر عدالت نے آرگومنٹ طلب کر لیے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ بتائیں کہ نواز شریف کی درخواست کیسے قابل سماعت ہے، کیونکہ نواز شریف وتھ کلین ہینڈز نہیں آئے عدالت میں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ایک کیس میں العزیزیہ میں انہیں سزا ہوئی، سزا کے بعد ضمانت منظور ہوئی، ضمانت ختم ہو گئی، ضمانت ختم ہونے کے بعد پنجاب حکومت نے ان کی ضمانت مسترد کر دی، تو اب جب تک وہ اس فیصلے کے خلاف کہیں چیلنج نہیں کرتے تو وہ تو مفرور ہی قرار دیے جائیں گے وادی النظر میں۔ تو یہ 3 سوالات عدالت نے پوچھے اور اس کے بعد عدالت نے 20 اگست تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ آئندہ سماعت پر عدالت ان تینوں سوالات کے جوابات زرداری صاحب کی جو آمد تھی اس کا بھی حوالہ آپ سے جانتے ہیں، لیکن شامی صاحب آپ نے سن لیے وہ 3 اہم سوالات جو فیصلے میں بھی لکھے ہیں، جو مختصر فیصلے میں۔ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اصل میں یہ جو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے جی یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی زیر بحث تھا، اور لاہور ہائی کورٹ میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی طرف سے ایک تحریر بھی لی گئی، اور وہ دیکھنا پڑے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کی کیا امپلیکیشنز تھیں۔ اب یہ کہ ایک قانونی معاملہ ہے، اس کی تفصیل جب عدالت میں آئے گی اور عدالت کوئی فیصلہ سنائے گی تبھی اس پر کوئی واضح رائے قائم کی جا سکے گی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا زرداری صاحب سر آج پیش ہوئے اسی کیس میں، تو ان کے بارے میں عدالت نے کیا کہا ہے اور ان کا اپنا موقف کیا تھا ان کے وکیل کے طرف؟ توشہ خانہ کیس میں۔ جی توشہ خانہ کیس میں عامر۔ جی جامی صاحب، آج احتساب عدالت نے زرداری صاحب کو طلب کیا تھا اٹینڈنس کے لیے، ان کی پہلی آج سماعت میں پیشی تھی۔ تو پہلے تو آصف زرداری صاحب کے جو وکیل تھے فاروق نائک صاحب نے انہوں نے کہا کہ ہم ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست دے رہے ہیں اور عدالت نے طلب نہ کرے کیونکہ کرونا کے مسائل ہیں، بیمار بھی ہیں آصف علی زرداری۔ لیکن پھر بعد میں انہیں آصف علی زرداری کو عدالت نے طلب کیا تو آصف علی زرداری خود پیش ہوئے، ان کے ساتھ ان کے پارٹی قائدین بھی تھے، بلاول بھٹو خود تھے، آصفہ بھٹو تھی اور تمام لوگ تھے۔ آج جب سماعت ہوئی تو آصف علی زرداری صاحب کو عدالت نے استفسار کیا کہ ملزم کہاں پر ہیں۔ آصف زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہوئے، ان کو روسٹم پر بلایا گیا، ان کی حاضری لگائی گئی۔ آصف علی زرداری صاحب نے خود دستخط کی ہے اپنی اٹینڈنس شیٹ پر، اور اس کے بعد فاروق نائک صاحب نے کہا کہ آپ آئندہ سے ان کو استثناء دے دیں۔ تو عدالت نے کہا کہ ہم نیکسٹ ڈیٹ کے آف ہیئرنگ پہ آصف علی زرداری سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کریں گے، لہٰذا نیکسٹ ڈیٹ پر ان کی حاضری ضروری ہے۔ اس کے بعد ٹرائل میں آصف زرداری کو استثناء مل سکتا ہے، لیکن فرد جرم کے لیے آصف زرداری کا بہت شکریہ عامر، بہت شکریہ آپ کا۔ اکثر دلچسپ ہے صورتحال۔ بہرحال جو دوسری خبر میں نے ابتدائی میں سر عرض کی تھی وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، جو شوگر انکوائری کمیشن ہے اور اس پر جو رپورٹ آئی اس میں بھی آتے ہیں۔ یہ جو توشہ خانہ کیس ہے، جی یہ توشہ خانہ کیس بھی بہت دلچسپ ہے۔ ہاں ہے تو یہ جو غیر ملکی حکمرانوں کی طرف سے جو تحائف ملتے تھے جی ہمارے حکمرانوں کو، تو عام طریقہ یہ تھا اس کی کچھ چند فیصد ادا کر کے وہ اسے ذاتی استعمال میں لا سکتے تھے ان چیزوں کو، اور اب جو ریفرنس ہے وہ یہ بنا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے تھے۔ اب اگر قواعد اور ضوابط اس وقت کے تھے پھر بہت بات ہے، اب اس میں کیونکہ عدالت میں معاملہ زیر سماعت ہے تو اس لیے اس پہ رائے دہانی مناسب نہیں ہے، دیکھیں گے، یہ بھی دلچسپ معاملہ ہے۔ ہاں جی ہے تو صحیح۔ اچھا سر یہ جو شوگر انکوائری کمیشن اور پھر اس کی رپورٹ کا عدم قرار دیے سندھ ہائی کورٹ نے، 8 وجوہات بھی درج کی اپنے فیصلے میں، کس بنیاد پر انہوں نے اسے عدم قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ جو رپورٹ تھی اور جو ایکشن پلان تھا اس رپورٹ کے تناظر میں اداروں کی جانب سے، اس سے درخواست گزاروں کے لیے بظاہر تعصب کا سا اثر ملتا ہے عدالت کو، لیکن ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں چینی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن جو خبر آئی اور جو فیصلہ آیا اس پر بات کرنے کے لیے ممتاز ماہر قانون جناب سلمان اکرم راجہ صاحب سے ہم نے رابطہ کر رکھا ہے، ان کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شامی صاحب یہ حکومت تو بڑے زور سے اداروں کو احکامات دے چکی تھی اور مافیا کارٹلز کا ذکر ہو رہا تھا، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس بھی طویل ہمیں یاد ہیں، اور پھر چینی قیمتیں بھی ساتھ بڑھتی جا رہی تھیں۔ آج یہ فیصلہ آ گیا، یہ ہو کیا رہا تھا اور اب ہوگا کیا آگے، کیا سمجھ آتی ہے سر آپ کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کمیشن قائم کیا گیا تھا، سندھ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ وہ تو اس کا کام تو یہ تھا کہ چینی کی قیمتوں میں اضافے کے اسباب معلوم کرے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پھر شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کی بھی سرزنش کی ہے اور کہا ہے کہ نیب کی موجودگی میں جو مشیر احتساب ہے اس کا کیا کام ہے، اور اس سے ایک تاثر پیدا ہوتا ہے نیب کی غیر جانبداری کے بارے میں، منفی تاثر پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ غیر منتخب لوگ جو ہیں
पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में काबीना में शरीक नहीं हो सकते। तो बड़ा दिलचस्प फैसला है। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं। सर ये देखिए, आज मुकामात पर 115 रुपए चीनी हो गई है। मैं अर्ज कर रहा हूँ सर आपकी खिदमत में, आपने जिस जानिब इशारा किया है ना सर, अगर हम 7 हफ्तों का मजमूई तौर पर जायज़ा लें, जो इदारा शुमारियात ने जो नंबर्स जारी किए हैं, तो जो एवरेज प्राइस बढ़ी है वो 15 रुपये 9 पैसे सिर्फ 7 हफ्तों में बढ़ी है। और पेशावर में तो ये 110 रुपये किलो तक जा पहुंची है। कराची इस्लामाबाद में 100 रुपये से ज़ायद भी मिल रही है। रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। तो ये तो फैक्ट है जो हम रिपोर्ट करें, और इदारा शुमारियात के नंबर्स मैंने आपकी खिदमत में रखे हैं। मेरी पूरी जो प्रोफेशनल जिंदगी है उसमें इस तरह की दिलचस्प सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा मुझे। यानी एक हंगामा बरपा है, हुकूमत शोर मचा रही है, चीनी की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, उसके लिए कमीशन कायम होता है, उसके लिए बड़ी इक़दामात पर जोर दिया जाता है, कीमत मुसलसल बढ़ती चली जाती है और कोई उसे रोकने वाला नहीं है। और मुझे कम अज़ कम मेरी अक्ल जो है उसमें ये बात नहीं आती। और मैंने जो शुगर मिल ओनर्स है उनसे भी पूछा है, सरकारी अफसरों से भी पूछा है, जो वज़राए कराम हैं जहाँ तक मेरा पता चला उनसे भी पूछा है, कोई कुछ तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका कि ये हो क्या रहा है। अब सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला सलमान अकरम वजह सब क्योंकि हमारे साथ हैं मौजूद तो उनसे समझते हैं कि ये फैसला क्या है और इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगे। बात कीजिए, सुन रहे हैं वो। सलमान अकरम साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी अस्सलाम वालेकुम। शामी साहब ये समझना चाह रहे हैं कि ये फैसले की अंदर डिटेल्स में क्या अहम नुक्ते हैं और उसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी? देखिए, इस फैसले में बहुत सी बातें तो खालिस्तन तकनीकी नौयत। ठीक, मिसाल के तौर पे जो पहला नुक्ता सिंध हाई कोर्ट ने उठाया है वो रूल्स ऑफ बिजनेस के हवाले से है। हमारे आईन में ये लिखा हुआ है जो बिजनेस बनाए जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि जब रूल्स ऑफ बिजनेस बन जाते हैं, यानी कि किस वजारत ने क्या काम करना है, तो फिर उन रूल्स पर अमल करना जो है वो वाजिब करार दिया गया है। अब यहाँ ये हुआ कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 2017 का, हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक उसके हवाले से कोई भी कार्रवाई अगर हुकूमत ने करनी है, कमीशन कायम करना है, तो उसके लिए जो समरी है वो कैबिनेट डिवीजन मूव। यहाँ ये बात सामने आई कि तमाम ये मामला जो हुआ ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत हुआ, जहाँ जाहिर है शहजाद अख्तर साहब उस वक्त बतौर स्पेशल असिस्टेंट अब एडवाइजर मौजूद थे। FIA जो है वो भी इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत है, वाजिद ज़िया साहब उसके DG थे। तो ये तमाम मामला बज़ाहिर ये नजर आता है कि रूल्स ऑफ बिजनेस को बालाए ताक रख कर इंटीरियर डिवीजन के अंदर किया गया। और सिंध हाई कोर्ट ने यह करार दिया है कि चूंकि रूल्स ऑफ बिजनेस की यहाँ वायलेशन हुई है, उनके मुताबिक अमल नहीं किया गया, इसलिए ये तमाम अमल जो है वो कलअदम हो गया। एक ये बड़ा नुक्ता है सिंध हाई कोर्ट फैसले। इसके अलावा फिर मामलात इस तरह हैं कि जो कमीशन तश्कील दिया गया, जिस इजाजत वफाकी काबीना से ली गई, हालांकि वो इजाजत भी रूल्स ऑफ बिजनेस के मुनाफी होने की वजह से गलत थी, लेकिन अगर उसको एक लम्हे के लिए सही भी मान लिया जाए तो वो इजाजत 6 मेंबरान के हवाले से थी। उन मेंबरान की जो क्वालिफिकेशंस हैं, खासतौर पर स्टेट बैंक के मेंबर लेना था, वो काबीना ने तय कर दी थी। जब ये नोटिफाई हुआ तो उसमें जिस अफसर को स्टेट बैंक से लिया गया उसकी वो क्वालिफिकेशन नहीं थी जो काबीना ने इसका फैसला किया था, जो मुतय्यन की थी। इसी तरह एक 7वां मेंबर ISI से ले लिया गया बाद में, उसके हवाले से भी कोई वाज़ेह बात सामने नहीं आई कि काबीना से मंजूरी कब ली गई। फिर आगे बढ़े, इन तमाम फैसलों को इनकी रोशनी में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया कानून के तहत उसको ऑफिशियल गजेट में पब्लिश होना था। 21 मई को इस कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है। जब अदालत को ये बताया जाता है कि ये नोटिफिकेशन कभी ऑफिशियल गजेट में गया ही नहीं, तो फिर जाकर जुलाई में उसको गजेट में लेकर शाया कर दिया जाता है, जबकि कमीशन अपना मई में मुकम्मल कर चुका था। तो यहाँ एक मज़क्का खेज सूरत हाल पैदा हुई जिसका बराह रास्त ताल्लुक एक तरह से हुकूमत की जो एक सलाहियत है, जिसको हम इंतजामी सलाहियत कहेंगे, उसके हवाले से है। बाकी मामलात और नौयत के हैं कि क्या कोई बायस का आंसर था, इसमें
کیا کام اس کمیشن نے ٹھیک کیا، وہ ایک اور نوعیت کا معاملہ ہے. لیکن یہ تین معاملات ہی اگر ہم لے لیں انتظامی نوعیت کے خالصتاً، تو یہیں پہ یہ کمیشن ڈھیر ہو جاتا ہے. تو اس میں نیب کو کیا ہدایت کی گئی ہیں اس فیصلے کی روشنی میں؟ دیکھیے، نیب ہو، ایف آئی اے ہو، ایف پی آر ہو، ان کے تو اپنے قوانین کے تحت اختیارات ہیں نا. وہ تو جب بھی چاہیں ان کو کسی عدالتی حکم کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے قوانین کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتے ہیں. اور سندھ ہائی کورٹ نے یہی کہا ہے کہ آپ کے جو بھی اختیارات ہیں آپ ان کو استعمال کیجئے، لیکن اس رپورٹ کا کوئی حوالہ نہیں ہوگا. اس رپورٹ پر آپ نے انحصار نہیں کرنا. جو ہدایات ان کو دی ہیں شہزاد اکبر صاحب نے، اس رپورٹ کی بنیاد پر یا کابینہ سے جو انہوں نے ہدایات دلوائی ہیں، ان تمام کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. شامی صاحب. راجہ صاحب، یہ جو شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں جو ریمارکس ہیں، اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا ان کی حیثیت پر اور ان کی کارکردگی پر؟ دیکھیے، یہ کہنا تو اس وقت مشکل ہے، کیونکہ ایک عمومی نقطہ اٹھایا ہے سندھ ہائی کورٹ میں جو اہمیت کا حامل ہے کہ ایک پارلیمانی نظامی حکومت جو ہے اس میں اور ایک صدارتی نظامی حکومت میں فرق یہی ہوتا ہے کہ پارلیمانی نظام میں جو وزراء ہیں، کابینہ کے جو ممبران ہیں، وہ پارلیمنٹ سے لیے. یہاں اب یہ نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم کے ارد گرد جو کلیدی عہدوں پر لوگ اس وقت متعین ہیں، وہ پارلیمان سے نہیں لیے گئے. تو یہ ایک نقطہ ہے جس کو اٹھایا ہے سندھ ہائی کورٹ نے اور پوچھا ہے انہوں نے کہ یہ بظاہر جو انٹیریئر منسٹری ہے، وزارت داخلہ ہے، اس کا تمام جو نظام ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر کے تابع ہے، جبکہ ایک وزیر بھی موجود ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اہم معاملہ ہے کہ ایڈوائزر اور وزیر کے جو اختیارات ہیں ان کا تعین کیا جائے. شام صاحب، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ راجہ صاحب، ایک بات یہ بتائیے کہ کیا ماضی میں ان بنیادوں پر اس طرح کی کارروائی کی کوئی نظیر ہے کہ رولز آف بزنس کی وائلیشن پر کوئی معاملہ پورا جو ہے اس پہ خط تنسیخ پھیر دیا گیا ہو یا کوئی کارروائی جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہو؟ جی بالکل ہے. یہ جو مصطفیٰ امپیکس کا کیس ہے جس کو ہم بہت آج کل ایک کلیدی حیثیت دیتے ہیں حکومت کے تصور کے حوالے سے کہ وفاقی حکومت ہے کیا یا صوبائی حکومت ہے کیا، یہ 2016 میں ایک فیصلہ آیا تھا. اسی فیصلے میں اس کے پیرا 50 اور 51 کا حوالہ دیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے. یہ کہہ دیا گیا ہے کہ رولز آف بزنس کے منافی ہر عمل جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے گا اور کالعدم تصور ہوگا. بلکہ سندھ ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ شروع میں ہمارا خیال تھا یہ تکنیکی نوعیت کی بات ہے، اس سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم نے مصطفیٰ امپیکس کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بغور پڑھا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس بات سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ. تو راجہ صاحب، نیب جو ہے اس نے تو اپنے رولز ہی نہیں بنائے، اس کے تو رولز آف بزنس ہی نہیں ہیں، تو کیا اس کو نہیں کو مجبور کرتا کوئی قانون کہ وہ اپنے قواعد بنائے اور اس کے مطابق کارروائی کرے؟ دیکھیے، یہ تو ایک بہت بڑی شکایت ہے نا اس وقت. ہم کس کو گرفتار کرنا ہے، کس کو گرفتار نہیں کرنا. کسی کو آپ نے انکوائری سٹیج پہ گرفتار کر لیا، کسی کو کال اپ نوٹس دیتے وقت گرفتار کیا، کسی کو بالکل گرفتار نہیں کیا. یہ جو ایک بظاہر بے ضابطگی نظر آ رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قواعد و ضوابط بنے اور اس میں کوئی ہمیں نظر آئے کہ کیا اصول ہیں جن کی بنیاد پہ مختلف فیصلے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں، بہت شکریہ. کیا اسی بنیاد پر جو نیب کی کارروائیاں ہیں، نہیں ایک منٹ جامی صاحب کے ٹھہر جائیں، کیا اسی بنیاد پر جو نیب کی کئی کارروائیاں ہیں ان کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا؟ دیکھیے، یہ معاملہ کسی وقت اٹھے گا، لیکن اس وقت یہ ہوا ہے کہ جو جسٹس مقبول باقر صاحب کا تحریر کردہ فیصلہ ہے اس نے ایک بڑی گنجائش پیدا کی ہے نیب کے جو اعمال ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کو پرکھا جائے انہی بنیادوں پر کہ کیا وہ مساوی اقدامات ہیں جو نیب کرتا ہے گرفتاری کے حوالے سے، بیل کو اپوز کرنے کے حوالے سے. کیونکہ بیل کی گنجائش جو ہے اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے بڑھا دی ہے، اس سے ہم امید رکھتے ہیں کہ نیب بھی اب ذرا محتاط طریقے سے کام کرے گا. اچھا ٹھیک ہے شامی صاحب، اب بریک آن پہنچی ہے، میں اب وقت کم ہے. سر راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. لیکن سر وہ جو راجہ صاحب سے گفتگو سے پہلے جو سوال اٹھا تھا جو آپ کے لیے بھی بڑی حیرت کا باعث تھا کہ یہ محض کیا ایک اتفاق ہے کہ سب کے بیچ چینی کی قیمتیں جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مسلسل ہوتا جا رہا ہے.
تو اس پر کوئی بات بن نہیں پائی. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ مزید کچھ آپ بات کر لیں, پھر میں بریک لوں. نہیں, میری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ حکومت اتنا ہنگامہ کر رہی ہے, کمیشن قائم ہوا تھا, اس کے بعد لوگوں کو بڑکیں لگائی گئیں, دھمکیاں دی گئیں, قیمت مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے, قیمت کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ چیز کیا ہے؟ اور آپ یہ دیکھیے ایک نقطہ پھر دلچسپ ہو جاتا ہے نا, وہ یہ کہ جو کہا جاتا تھا کہ جو مافیا ایک پورا کارٹل ہے, جو ایک منصوبے کے تحت, ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ان کے اثر و رسوخ, یہ اتنا باثر مافیا ہے, یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید اس مافیا کی وجہ سے ہی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کہ آپ نے ہمیں چونکہ چھیڑا ہے تو اب دیکھیں بھگتیں اسے. نہیں, مافیا اگر ہے کوئی, اولاً تو جو میں بزنس مین ہیں اور انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن اگر کوئی مافیا ہے جو سٹاک کر رہا ہے, جو ذخیرہ کر رہا ہے, تو پھر اس کو بے نقاب کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں تو یہ عالم ہے کہ گندم جو ہے جب اس کی فصل کٹ رہی ہے, اس کی تازہ فصل آئی ہے, اس کی قیمتوں میں اضافہ شروع ہو گیا ہے, اور ہمارے وزیر جو ہیں جو خوراک کے, وہ کہہ رہے ہیں, فخر امام صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ اس سیزن میں اس وقت یہ کیوں قیمت بڑھ رہی ہے آٹے کی, اور کیوں قیمت بڑھ رہی ہے گندم کی. تو یہ ایسے وزیر ہیں, بڑے قابل احترام ہے فخر امام صاحب, اور دوسرے وزراء بھی, اور ہماری پوری حکومت, اس بیچاری کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہو کیا رہا ہے. ہمیں کچھ بتائے گی تو تب جب اس کی سمجھ میں کچھ آئے گا. ٹھیک ہے, یہ سب سے اہم نقطہ یہی ہے ساری بحث کا سر, کہ اگر معافی ہے تو اس تک پہنچنا کس کا کام ہے؟ حکومت کا. قیمتیں اگر مسلسل بڑھ رہی ہیں تو اس پر نظر کس نے رکھنی ہے؟ حکومت نے. لیکن ہو کچھ نہیں رہا, قیمت بڑھ رہی ہے, اور ادارہ شماریت کہتا ہے کہ 7 ہفتوں میں, وجہ تو بتائیں نا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, 7 ہفتوں میں 15 روپے 9 پیسے فی کلو چینی کی قیمت جو ہے وہ بڑھی ہے, یہ ادارہ شماریت کہہ رہا ہے. ایک بریک آتی ہے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کچھ کراچی کی صورتحال کا ذکر کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب, کراچی کے سلسلے میں بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پھر آج وزیر اعلیٰ سندھ کی ایک بڑی تفصیلی پریس کانفرنس تھی, جس میں انہوں نے اب تک کی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس تھی اس کا ایک پورا ذائچہ بیان کیا, فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ. لیکن پہلے یہ معلوم ہوا کہ جیسے تمام مخالف جماعتیں جو ہیں وہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ہو گئی ہیں, اور ایک معاہدے پر دستخط بھی ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور متحدہ کے رہنماؤں کی اہم ملاقاتیں ہوئیں, اور پھر وزیر اعلیٰ سندھ کی قیادت میں کراچی کی ترقی کے لیے ایک نگران کمیٹی بنی. یہ بھی طے ہوا کہ جب میئر رخصت ہوں گے, ان کی مدت ختم ہو رہی ہے اس ماہ کے آخر میں, تو پھر ایک مشترکہ طور پر ایک ایڈمنسٹریٹر لایا جائے گا. لیکن آج جو وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو تھی, میں ذرا وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. سندھ ہماری ماں ہے, ماں کے ٹکڑے کرنے والی جو بات کرے گا اس کے سامنے ہم سب کھڑے ہو جائیں گے. کسی بھی حالت میں کوئی بھی سندھ صوبے کی, سندھ اسمبلی کی, سندھ حکومت کی ایگزیکٹو پاور جو آئین میں موجود ہے ان کے پاس, کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی. بڑا کلیئرلی کہتا ہوں, جس کے دماغ میں فطور ہے, بھوسا ہے, وہ نکال دے. سندھ کے لوگوں کو دکھ پہنچتا ہے. یہ بڑی باتیں چلی جی, پتہ نہیں تینوں جماعتیں ہو گئیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. جماعتیں ایگزیکٹو رول میں پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے, ایگزیکٹو رول حکومتوں کا کام ہے. یہ دماغ میں سب ڈال دیا اپنے, اور یہ میرا موقف تھا, ہے اور رہے گا, اور اس موقف کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. نہیں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا کچھ اور خیال تھا, وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیک ڈور کے ذریعے ہم کوئی ایگزیکٹو رول میں آ جائیں گے. ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, بلکہ ہم تو چاہتے ہیں. قریب ماضی میں جب مجھے بلایا بھی نہیں جاتا تھا, اب وہ خود بات کرنے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھ رہے, اور ہمیں اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بڑی باتیں میں پتہ نہیں کیا اگریمنٹ ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا, کہ نہ کوئی اگریمنٹ ہوئی ہے. کمیٹیز بننے کی بات ہوئی ہے, جیسے آپ نے لوگوں نے بنا بھی دیں, اسائن بھی کر دیں. ابھی کوئی کمیٹی بنی نہیں ہے, وہ کمیٹی بنے گی تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی ہوگی. سیاسی جماعتوں کی کمیٹیز نہیں بنتی ایگزیکٹو رول کے لیے, سیاسی جماعتوں کی کمیٹیز بنتی ہیں سیاسی کاموں کے لیے. شامی صاحب, عجب معاملہ ہے. اس پر جو سندھ میں اپوزیشن کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, ان کے ایک رہنما خرم شیر زمان کا ایک بیان تھا, ذرا وہ بھی دیکھ لیں. یہ کڑوا گھونٹ جو ہم نے پیا ہے
جو کڑوا گھونٹ پینے کی تیاری ہم کر رہے ہیں، اس کی وجہ جو ہے وہ صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے کراچی کی ترقی اور کراچی کی بہتری۔ جو سوتیلی ماں والا سلوک پیپلز پارٹی نے کراچی کے لوگوں کے ساتھ، کراچی کے رہائشیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس شامی صاحب آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ میں تو بڑا کنفیوز، اس لیے ہم نے اپنے نمائندہ خصوصی محمد اشرف صاحب سے بھی رابطہ کر رکھا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، ان سے بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے میں آپ کا انالیسس چاہ رہا ہوں سر۔ وزیر اعلیٰ جو کچھ کہہ رہے ہیں جی، اگر آپ اس کی تہ میں اترے جی تو فرمائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی کمیٹی نہیں بنے گی جو انتظامی اختیارات استعمال کر سکے سندھ حکومت کے، یعنی سیاسی امور کے لیے کمیٹیاں بن سکتی ہیں، گویا اگر کوئی کمیٹی بنی ہے یا بنے گی تو وہ مشاورت کے لیے بنے گی، حکم دینے کے لیے نہیں بنے گی، یعنی ایک مشاورتی اس کا سٹیٹس ہوگا، اور اس میں وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو اور حکومت سندھ کو مشورے دے سکتی ہے کوئی بھی کمیٹی۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انتظامی معاملہ جو ہے سندھ کا وہ تو سندھ حکومت کے پاس رہے گا، لیکن وفاقی حکومت اور سندھ حکومت ان کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی بن سکتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی کمیٹی جو ہے اس کو کوئی اختیار نہیں دیا جا سکتا، وہ صرف مشاورت کی بات کرے گی۔ تو یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کے اندر سے ایک راستہ نکل سکتا ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کی کمیٹی ہے وہ مشورہ دے اور اپنی رائے دے، اس کے بعد فیصلے جو ہیں وہ سندھ حکومت کرے اور وفاقی حکومت کے نمائندے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ایک بنیادی بات تو ہے نا اپنی جگہ کہ دستور پاکستان نے وفاقی اور صوبائی حکومت کے اختیارات طے کر رکھے ہیں، اور وہ جو اختیارات ہیں آپ ان کو چھین نہیں سکتے۔ یہ ہمارے خرم صاحب جو کہہ رہے تھے، یہ کوئی ستیلی ماں یا سگی ماں کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس کو ووٹ مل جائیں گے وہ سگی ماں ہو جائے گا، اور جس کو ووٹ نہیں ملیں گے اور وہ اس کو ٹھپی لگانے کی کوشش کرے گا اس کو ستیلی ماں سمجھا جائے گا۔ جس طرح پی ٹی آئی کو مرکز میں حکومت چلانے کا اختیار حاصل ہے، اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو سندھ میں حکومت چلانے کا اختیار حاصل ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کی جو درگت بن گئی ہے یہ بات اس کو کیسے درست کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ جو عوام ہیں وہ عوام کسی شہر کے ہوں، کسی علاقے کے ہوں، اولین حق تو ان کا ہے۔ جو دستور بنایا جاتا ہے، جو قوانین بنتے ہیں، وہ عوام کے لیے بنتے ہیں، عوام کو سہولت دینے کے لیے، ان کو آسائشیں فراہم کرنے کے لیے، ان کو ایک تیقن دینے کے لیے کہ ان کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا، ان کے مسائل حل ہوں گے۔ تو یہ بنیادی اہمیت کراچی کے شہریوں کی ہے، اور اگر کراچی کے شہری مطمئن نہیں ہوتے، آپ دیکھیں لاہور ہے، لاہور میں جب لوگ آتے تھے شہباز شریف صاحب کے دور میں، تو صوبے پاکستان میں جہاں سے بھی ہمارے دوست آتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کا شکر ہے، لاہور تو ایک جنت معلوم ہوتا ہے ہمیں کراچی کے مقابلے میں۔ کراچی کے بارے میں ہمارے مراد علی شاہ صاحب جو بھی صفائی پیش کریں، بلاول بھٹو صاحب جو بھی آسمان سے تارے توڑ کر لائیں، جو بھی حوالے دے 18ویں ترمیم کے 17ویں ترمیم کے، بنیادی بات یہ ہے کہ کراچی سندھ حکومت کی اچھی تصویر پیش نہیں کر رہا۔ یہ ٹھیک ہے، سندھ حکومت کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ کراچی جو ہے وہ ایک کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بن گیا ہے، غلاظت کا، کچرے کا۔ آپ دیکھیں نا حالیہ بارشوں میں کیا حال ہوا ہے، حالانکہ وہ اس کی ماضی کی مثالیں بھی آج سندھ پیش کر رہے تھے، لیکن جو اس پر ہم نے دیکھے، جو مناظر دیکھے گلیوں کوچوں کے، سڑکوں کے، بارشوں کی ہنگام، اور پھر جس طرح سے تباہی مچی، نالے جس طرح بپھر گئے، اور نالوں کی جو صورتحال ہے، اب نالے تو مطلب 10 سال سے آپ کی حکومت اگر وہ بھی صاف نہیں ہو سکے، ان کا نظام درست نہیں ہو سکا، تو کیا بات کرنی ہے سر؟ اب نہیں، بات یہ ہے سن درد بھرے میرے نالے۔ آپ یہ دیکھیے، جب اگر این ڈی ایم اے نہ آتی تو، اور وہ این ڈی ایم اے نہ آتی تو پھر اس طرح بھاگ دوڑ نہ بچتی۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، مراد علی شاہ صاحب بھی گھر سے نہ نکلتے۔ ہاں جی،
اس لیے آپ اس کو سمجھیے معاملہ خدمت کا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے, دنیا میں کوئی بڑا شہر ایسا ہوگا کراچی جیسا جس میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ چلتی ہو, نہ کوئی میٹرو ہے, نہ کوئی انڈر گراؤنڈ ہے, نہ کوئی اوور گراؤنڈ ہے. اور یعنی کراچی کے لوگ, اور بسیں دیکھیں کراچی میں جو کھٹارا بسیں مونجو داڑو کی وہاں سے لے کے آ گئے ہیں. تو یہ تماشا نہیں چل سکتا. وزیر اعلیٰ صاحب اس بات پر غور کر لیں, اولین ذمہ داری ان کی ہے. اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہنگامہ اٹھے گا, اور پھر ان کو جو سیلاب آئے گا پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. چلیں اب بنیادی بات خدمت کی ہے. صحیح, بنیادی بات جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ارشد صاحب سے ہم نے رابطہ کیا تھا کیونکہ یہ جب خبر یہ آئی کہ جی کمیٹی بن گئی اور اتفاق رائے ہو گیا ہے, پھر جس طرح سے آج وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کی وضاحت کی اور جو تاثر بنا, اس بیچ ان ایک دو دنوں میں کیا ہوا 24 سے 48 گھنٹوں میں, یہ جاننے کے لیے محمد ارشد صاحب سے ہم نے رابطہ کیا, نمائندہ خصوصی ہیں کراچی میں دنیا نیوز کے. ارشد صاحب, تاثر جو پہلا آیا پھر آج جو تاثر ابھرا, اس بیچ ہوا کیا ہے ایسا کہ صورتحال کچھ سمے سے بالاتر ہوئی؟ جامی صاحب بالکل, یہ دیکھیں تقریباً ہفتے کی رات کو جو ہے تقریباً یہ خبر جو ہے وہ منظر عام پر آئی, جس میں یہ بتایا گیا کہ تینوں جماعتیں جو ہیں اس میں پیپلز پارٹی ہو گئی اور اس کے علاوہ MPN ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے, یہ مل بیٹھے ہیں ایک ساتھ اور کراچی کے مسائل کے اوپر جو ہے وہ ایک ساتھ مل کر کام کریں گے. خاص طور پہ جو کراچی کے جتنے مسائل میں جو ترقیاتی پروجیکٹس میں پرابلمز آتی ہیں ان کو جو ان کا حل ہوگا, سولوشن نکالے گیا اور ایک کمیٹی بنائی جائے گی. اس کے بعد اگلے ہی روز جو ہے سندھ حکومت کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے بھی خبر کی جو ہے وہ تصدیق کی گئی. انہوں نے کہا کہ بالکل یہ ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے جس کے چیئرمین جو ہیں وزیر اعلیٰ سندھ ہوں گے, جبکہ جو وزیر بلدیات ہیں ناصر شاہ, جبکہ جو سعید غنی ہیں وزیر تعلیم وہ بھی اس سندھ حکومت کی جانب سے یہ کمیٹی کا حصہ ہوں گے, جبکہ وفاقی وزراء جو ہیں وہ بھی اس کمیٹی کے اندر شامل ہوں گے. اور یہ کمیٹی مل کے جو ہے وہ کراچی کی ترقی کے لیے کراچی کے مسائل کے اوپر جو ہے وہ کام کرے گی. لیکن یکایک ہوا یہ کہ جو سندھ حکومت کی جانب سے جس چیز کی تصدیق کی گئی, اچانک ہی ایک یو ٹرن جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے لیا گیا, اور رات کو تقریباً کوئی 9 بجے کے قریب سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے یہ بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ کوئی بھی اس طرح کی کمیٹی جو ہے وہ نہیں بنائی گئی ہے, اور اس طرح کی جو خبریں اس کی جو ہے وہ تردید کی گئی سندھ حکومت کی جانب سے. پھر اچانک ہی آج جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی گئی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی جانب سے, جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی کمیٹی کی بات ہے انہوں نے بھی اس چیز کی تردید کی, اور ان کا یہ کہنا تھا کمیٹی اگر جو بنے گی بھی تو وہ وفاق اور جو سندھ ہے دو حکومتوں کے درمیان بنے گی, کسی کو بھی چور راستے سے جو ہے وہ آنے نہیں دیا جائے گا. یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ 28 اگست کو جو بلدیاتی جو نظام ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور یہ ختم ہونے کے بعد کراچی کے اندر ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا. اس کے حوالے سے بھی جو تھی وہ خبریں تھی کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کون ہوگا, متفق طور پہ لایا جائے گا. اس کی بھی جو ہے ان کا جو وزیر اعلیٰ سے جب اس حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ جو سندھ حکومت ہے وہ آئین کے تحت ہی جو ہے وہ یہاں جو کراچی میں ایڈمنسٹریٹر ہوگا اس کو لے کر یہاں پر آیا جائے گا. جب ان سے ایک اور بھی بات کی گئی, جب ان سے پوچھا گیا کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ جب آپ کی وفاق کے ساتھ وفاقی وزراء کے ساتھ جو ہے آپ کی میٹنگ ہوئی ہے, اچانک آپ کو کراچی کے اندر کیا خیال آیا کہ جو آپ نے جتنے بھی کراچی میں جو ترقیاتی کام کیے آپ اس کو گنوا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ آپ نے کراچی کے اندر کیا کیا کیا. تو اس سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو جتنے بھی ہماری جانب سے کام کیے گئے ہیں وہ میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں ہوئے, اسی لیے جو ہے ہم اپنے یہ کام جو ہے وہ بتا رہے ہیں. جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس چیز کو بھی جو ہے ایڈمٹ کیا کہ جو ضلع وسطی ہے, ضلع وسطی کراچی کا وہ علاقہ ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے, وہاں اس علاقے کے اندر بھی جو ہے وہ ترقیاتی کام جو تھے وہ سندھ حکومت کی جانب سے نہیں کرائے گئے تھے, اور جس کو جو ہے ایڈمٹ کیا گیا وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بھی. جی بہت بہت شکریہ ارشد صاحب. شامی صاحب دیکھیں نا, صوبے کی تقسیم کی بات کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہیں, یہ بھی آج مراد علی شاہ صاحب نے کہا. وہ توشہ خانہ کیس ہے, وہاں بلاول بھی مخاطب ہوئے, وہ موضوع تو کچھ اور تھا لیکن اس سے جڑی ان کا ایک جملہ ہے. یہ دونوں باتیں جوڑ کے میں آپ سے پھر سوال پوچھتا ہوں. دیکھیں بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جعلی جمہوریت نہیں چلے گا, یہ کٹ پتلی جمہوریت نہیں چلے گا. اپوزیشن پہ دباؤ ڈال کے, نیب کے تھرو یا کیسز کے تو دباؤ ڈال کے ان کو بھی کٹ پتلی کی طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہو. آپ کا یہ کوشش ناکام ہوگا. ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ہے, ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہے ہیں کہ ہم بھی لائن میں آ جائے, ہم بھی اسکرپٹ کو فالو کریں, ہم بھی مانیں.
کہ 18th امendment میں ترمیم ہو. ہم بھی مانے کہ NFC ایوارڈ میں چینجز ہو. ہم بھی مانے کہ اس ہاؤس سے کالا قانون پاس ہو. لیکن ہم کل بھی ان دباؤ میں نہیں آئے. اگر آپ نے میرا پورا خاندان کو گرفتار کرنا ہے کر لو. ہم 18ویں ترمیم پہ 1973 کے آئین پہ ایک آنچ نہیں آنے دیں گے. یعنی سر سی ایم سندھ صوبے کی تقسیم کی اوپر بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں وہ کون کر رہا ہے بات, اور بلاول صاحب کو پوری گفتگو کا لب لباب 18ویں ترمیم کے, پورا خاندان بھی گرفتار کرنا ہے کر لو, 18ویں ترمیم پہ ہاتھ نہیں آنے دیں گے. یہ سبجیکٹ کہاں سے کھڑا ہوتا ہے سر, کیوں اس بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیے آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سندھ بڑا ایک حساس صوبہ ہے. سندھ کے اندر مرکز گریز عناصر موجود ہیں جی, اور سندھ کو آپ کسی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. ٹھیک. سندھ کی جو منتخب حکومت ہے اور منتخب قیادت ہے اس کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اس کے اختیارات غصب نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک. اور وزیر اعلیٰ سندھ جو کہہ رہے ہیں, میں تو اس کا یہی مطلب سمجھا ہوں, وہ مشاورت میں شریک کر سکتے ہیں, انتظامی طور پر حکم میں شریک نہیں کر سکتے. ٹھیک. انتظامی طور پر تو یہ بات اپنی جگہ ایک وزن رکھتی ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو زرداری صاحب پر ایک کیس ہے جعلی اکاؤنٹس کا, میں نے اپنے عامر عباسی صاحب سے پوچھا کہ عامر یہ جو کیس ہے یہ بینک سے قرضہ لیا گیا, اس میں یہ سیکیورڈ لون تھا, اس کی کوئی ضمانت دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں ضمانت تو دی گئی تھی. جی. میں نے کہا کتنی لائبلٹی بنتی ہے؟ لائبلٹی کوئی 3 ارب کے لگ بھگ بنتی ہے. جی. تو ضمانت کیا دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا جو سیکورٹی دی گئی تھی اس کی قیمت جو ہے وہ 8 ارب بتائی جاتی ہے. 8 ارب. اور میں نے کہا پھر یہ مقدمہ کیا ہوا؟ یہ تو بینکنگ کورٹ کا کیس ہے. آپ نے کوئی جو آپ کی جو کمپنی ہے آپ نے جس طرح بھی بنائی, اگر اس نے سیکورٹی دی اور لون لیا اور وہ محفوظ ہے آپ کا پیسہ, آپ وہ سیکورٹی پہ بیچ کے اپنا اس کو وصول کر لیں. بالکل. تو یہاں یہ ریفرنس کہاں سے آ گیا, یہ بات مجھے سمجھاؤ. تو مجھے عامر عباسی نے کہا کہ بات تو آپ کی درست ہے. میں نے کہا بھائی اس نقطے پہ ذرا مجھے بھی روشنی ڈال کے بتاؤ. تو روشنی ان کے پاس نہیں تھی. نہیں, کہاں سے آتی؟ یہ بینکنگ کورٹ کا کیس ہے. چلے, یہ بینکنگ کورٹ کا کیس ہے. سر ایک بریک آ گئی ہے, میں نے پھر 17 اگست سے ذکر کرنا ہے. آپ اس کو ہر وہیں رہنے دیں جہاں اس کا جو قانون کے تحت ادارہ ہے وہاں کیس چلنے دیں. ڈنڈا نہ چلائیں, سوٹا نہ چلائیں, بالکل ٹھیک نہ پھاڑیں. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک بریک آ گئی ہے پروگرام نقطہ نظر میں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین, شامی صاحب پروگرام کا آخری حصہ ہے. کل آپ کا کالم بھی نظروں سے گزرا جو آپ نے جنرل ضیاء الحق کے اوپر لکھا. آج چونکہ 17 اگست ہے, آج ہی کے دن 1988 میں فضائی حادثہ پیش آیا تھا ان کے طیارے کو, جب وہ ٹینکوں کی ایک نمائش دیکھنے کے بعد اسلام آباد واپس جا رہے تھے. تو آپ نے یہ تجویز کیا کہ انہیں تو فیلڈ مارشل کا ایوارڈ جو ٹائٹل ہے وہ دیا جانا چاہیے. سر وہ ذرا عوام الناس کو بتائیے کیوں آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ دیکھیے جنرل ضیاء الحق کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت جو ہے اس کا خاتمہ کیا, مارشاء اللہ نافذ کیا. ان کا مارشاء اللہ طویل عرصے تک اس ملک پر نافذ رہا, اور پھر اس دوران میں بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی, اور پھر یہ کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان پر پابندی لگی رہی, اخبارات پر سینسر عائد ہوا. یہ سب ہمارے جو پولیٹیکل امور ہیں ان کے حوالے سے ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں اور اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں. لیکن ایک جب 79 میں سوویت فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ریزسٹ کرنا ہے. جب افغانستان کے لوگوں نے جب مزاحمت کی تحریک شروع کی تو انہوں نے پاکستان کے دروازے کھول دیے, ان کو پناہ دی. افغان مہاجرین کو لاکھوں افراد یہاں آئے. افغان مجاہدین کے لیے پاکستان سائبان بن گیا, اور پوری قوت کے ساتھ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور ان کی اس جرت کے نتیجے میں جنرل اختر عبد الرحمان جو تھے وہ ISI کے سربراہ تھے. اسی طریقے سے IS کے جو ڈائریکٹر انٹرنل تھے بریگیڈیئر یوسف, بہت بڑے فوجی دماغ تھے. اور پھر اور انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں
تاریخ کا رخ بدل دیا. سوویت فوجیں کبھی جا کر کہیں واپس نہیں آئی تھیں, افغانستان سے واپس ہوئیں, اور سوویت یونین جو ہے اس کا سارا روپ ختم ہو گیا, وہ منہدم ہو گیا. آج دنیا کے نقشے پر سوویت یونین نام کی کوئی ریاست موجود نہیں ہے. اسی سوویت یونین نے انڈیا کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش جو ہے اس کی تخلیق میں معاونت کی تھی. پاکستان نے اس کا حساب چکا دیا, اور اس کے ساتھ ہی اس موقع سے فائدہ اٹھا کے جب پوری دنیا, امریکہ, چین, سعودی عرب, ایران, سب پاکستان کے پیچھے کھڑے تھے, پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کیا, اور جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کو وہ طاقت اور صلاحیت عطا کرنے میں کامیابی حاصل کی جو آج بھی ہماری سب سے بڑی قوت ہے. تو اس لیے ہم جنرل ضیاء الحق کے کارناموں کو یاد کرتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں کہ ان کو اعزاز ملنا چاہیے تھا فیلڈ مارشل کا, ان کے نام پر بستیاں بسنی چاہیے تھیں, سڑکوں کے نام رکھنے چاہیے تھے. جنرل اختر عبد الرحمان کے نام پر, بریگیڈیئر یوسف کے نام پر, بریگیڈیئر یوسف بیچارے کو تو میجر جنرل بھی نہیں بنایا گیا. تو آپ یہ جو زندہ قومیں جو ہیں اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں, ان سے توانائی حاصل کرتی ہیں. اختلافات ایک طرف ہیں, لیکن جو اچیومنٹس ہیں ان کا انکار کرنا جو ہے وہ آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے. یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو قوموں کو, اور زندہ قومیں جو ہیں اپنی ایسا ہی کرتی ہیں اپنے ہیروز کے ساتھ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جو ہر عیب سے پاک ہے, ہر خامی سے پاک ہے, اور ہر شخص میں عیب ہیں, خامیاں ہیں. خامیاں گنوا کے کام نہیں چلتا, خوبیوں کا بھی ہمیں ادراک کرنا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے وہ ہیروز تھے تو آج پورے ملک میں تقریبات ہوتی, اخباروں کے صفحوں پہ ان پر لکھا جاتا, انڈسپیوٹڈ ہوتے تو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں, لیکن ایسا ہمارے ہاں نہیں ہے. پروگرام کا وقت بھی ناظرین اسی کے ساتھ یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, تب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.